अजमाइन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दरूद पढ़ेंगे सारे मिलके। दूसरा ख़त जो इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की तरफ से शेख मुफीद अलैहि को लिखा गया, उसके बिल्कुल आखिरी जुमले हैं कि वमन बख़िल मिनहुम बिमा अअरहुल्लाहु मिन निअमतिही अला मन अमरहु बिसिलतिही फ़इन्नहु यकूनु ख़ासिरन लिऊलाहु व उख़राहु। कि जो बंदा बुख़ल करे कि जो अल्लाह ने उससे नेमत आरिया के तौर पे दी है, किस बात में बुख़ल करे कि वो उस तक पहुँचाए कि जिस तक पहुँचाने का उसे हुक्म दिया गया है, तो ये बंदा दुनिया और आखिरत दोनों में जो है वो ख़सारे में कह रहेगा। ये हकीकत में जुमला जो है वो पहले वाले जुमले से मरबूत है कि जिसमें इमाम ने फरमाया था कि ऐ शेख मुफीद, जो तुम्हारे दीनी भाई हैं अगर वो तक़वा इख्तियार करते हैं और अपने वाजिबात को निकालते हैं, जो माली वाजिबात हैं मुस्तकीन तक पहुँचाते हैं, तो वो दुनिया में फ़ितना से महफूज रहेंगे और दुनिया की जो मसाइब परेशानियाँ हैं उनसे बचे रहेंगे। और इसके बाद फिर इमाम ने जो है वो एक धमकी, एक तरह की आप कह दें कि तहदीद जिसे अरबी में कहते हैं, वो इरशाद फरमाई कि जो बंदा ये काम नहीं करेगा और जो अल्लाह ने उसे माल दिया है वो नहीं पहुंचाएगा, तो ये बंदा जो है वो फिर ख़सारे और नुकसान में रहेगा। यहाँ पे मुसन्निफ़ जो है वो जो इस ख़त के अंदर ताबीर इस्तेमाल हुई, आरिया की ताबीर इस्तेमाल हुई, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि जो अल्लाह ने नेमतें उसे आरिया के तौर पे दी हैं। तो ये ताबीर जो है वो इस बात को वाज़ेह करती है कि आरिया का मतलब क्या होता है कि इंसान के पास एक माल होता है जो उसका अपना नहीं होता, उसने जो है वो दूसरे तक पहुँचाना होता है। तो ये बात इस बात को बड़ी वाज़ेह तरीके से हमें बयान करती है कि अल्लाह ने जो भी इंसान को नेमतें दी हैं उनकी हैसियत आरिया की है कि या तो वो नेमतें दूसरों तक पहुंच जानी हैं या वो नेमतें जो है वो अल्लाह ने क्या है वापस ले लेनी है। तो बिल्कुल ये आरिया वाला कानून है कि अल्लाह उन नेमतों को क्या है वापस ले लेगा और ये हमेशा के लिए जो है वो इस बंदे की मिल्क में जो है वो अल्लाह ताला ने गोया के नहीं दी हैं। और इसके बाद जो है वो मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि जो इमाम ने कहा कि ऊलाहु व उख़राहु, कि दुनिया में भी ख़सारा होगा और आखिरत में भी ख़सारा होगा, इसका ये मतलब है कि जो बंदा हकूक़ माली खुम्स और ज़कात वगैरह अदा नहीं करता तो दुनिया में उससे जो है वो ख़सारा हो सकता है। दुनिया में कैसे ख़सारा हो सकता है कि या तो उसकी चोरी हो जाएगी, अमवाल उसके छीन लिए जाएंगे, और ये हमारे यहाँ मशहूर भी है कि जिसकी कोई चोरी हो जाए, मोबाइल वगैरह छिन जाए, तो वो कहते हैं कि ये हलाल का जो है वो नहीं था तभी क्या छिन गया। और तो तलफ़ बिल हर्क़ या बिल ग़र्क़, या जो है वो माल तलफ़ हो जाएगा, आग लग जाएगी, डूब जाएगा, या इस तरह के कोई हालात ऐसे बनेंगे कि वो जो उसने खुमुस अदा नहीं किया और वाजिब अदा नहीं किया तो वो माल उसका बचत पे नहीं रहेगा। यानी वो सोच रहा था कि ये बचत रहे, बल्कि वो उल्टा किसी न किसी वजह से क्या है कहीं पे ख़र्च हो जाएगा, कोई बीमारी के इशू बन जाएगा, कोई इस तरह के और हालात लग जाते हैं कि जिसमें वो जो बरकत है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद कहा कि आखिरत का ख़सारा वाज़ेह है कि आखिरत में एक बहुत बड़ा जो अजर अज़ीम मिलना था उससे महरूम रहेगा, बल्कि आखिरत में ख़सारा इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने जो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अजर जो है वो तैयार कर रखा है। तो ये बंदा जब उस अजर से महफूज रह जाएगा कि इसने दुनिया में इन्फ़ाक़ किए नहीं है, किसी को अता किए नहीं है, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा क्या होगा, ख़सारा होगा। और मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि बल युअज़्ज़बु अला तर्क हाज़ल वाजिब व हुवा दफ़्उल हुकूक़ शरइय्या, बल्कि इसे जो है वो अज़ाब भी कह दिया जाएगा क्योंकि उसने जो शरई हुकूक़ थे, खुम्स वगैरह है, वो अदा नहीं किया, तो इसके ऊपर उसे क्या है अज़ाब भी मिलेगा। और इसी तरह की रवायात हमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मिलती हैं कि जब उस खुरासान के ताजर ने लिखा था कि आप मेरे लिए जो है वो खुम्स को माफ़ कर दें, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है वो एक बिस्मिल्लाह लिख के लिखा कि हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर उसकी वजह जो है वो बयान की थी, कहा था कि ये तो अल्लाह ताला का तुम्हारे ऊपर लुत्फ़ और करम है कि अल्लाह ने तुम्हें जो है वो अता किया है और सारा तुमसे वापस नहीं लिया, 4 तुम्हारे लिए हिस्से रख दिए हैं और एक क्या है उसने फ़कत अपने लिए क्या रखा है। तो ये तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वगरना अगर सारा अल्लाह वापस लेना चाहे तो अल्लाह ले सकता है वापस।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کماتا ہے وہ جس عقل کے ذریعے سے اور جس طاقت کے ذریعے سے جس زمین پہ کماتا ہے وہ ساری اللہ کی ہے، اور دنیا کے بزنس اور تجارت کا یہی قانون ہے کہ انویسٹر اگر کوئی ہو اور وہی اسے پلان دے رہا ہو، وہی اسے دماغ دے رہا ہو، سب کچھ دے رہا ہو، تو اس کا بہت تھوڑا حصہ بنتا ہے، یعنی اس کا بعض کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے کہ جب پیسہ اسی کا، کمپنی اسی کی، پلاننگ اسی کی، اس نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے تو یہاں پر امام علیہ السلام یہی تعبیر استعمال کی کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ایک قسم کی عاریہ ہیں، یہ انسان کے لیے کیا ہے نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَلَا تَعَجَّلَتْ لَهُمْ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَصِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا، کہ اگر ہمارے شیعہ اللہ انہیں توفیق دے اپنی اطاعت کی، اپنے دلوں کے ساتھ جمع ہو جاتے کہ اس عہد کی وفا کرتے، اس وعدے کی وفا کرتے کہ جو ان سے ہم نے لے رکھا ہے، تو پھر جو ہماری ملاقات کی برکت ہے وہ کبھی ان سے متاخر نہ ہوتی، وہ ہماری ملاقات کر لیتے۔ وَلَا تَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ، اور انہیں سعادت مل جاتی کہ وہ ہمارا مشاہدہ کرتے، اور مشاہدہ بھی ایسا ہے کہ علی حق المعرفہ، کہ انہیں مکمل طور پہ ہماری معرفت بھی ہوتی کہ ہم ان کے امام ہیں اور ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ اسی معرفت کی وجہ سے ہماری تصدیق بھی کرتے کہ ہم نے کیا ہے ان کی ملاقات کی ہے۔ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ کلام مؤسف و خبر مؤلم، کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو انسان کے اندر غم پیدا کر دیتا ہے، اور ایک ایسی خبر ہے کہ جو انسان کے لیے درد کا سبب بنتی ہے، کہ امام زمانہ یہاں پہ بہت بڑے نقصان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ شیعہ قوم آج بھی کیا ہے مبتلا ہے۔ وہ کون سا نقصان ہے کہ شیعہ قوم جو ہے وہ اپنے امام سے غیبت کبریٰ میں ملاقات کی جو سعادت ہے اس سے محروم ہو چکی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ امام علیہ السلام نے یہی فرمائی کہ ہماری طرف سے اس میں کوئی معنی نہیں ہے، معنی جو ہے وہ کہ تم اس چیز کی جو ہے وہ اہلیت پیدا نہیں کر رہے، اور اگر تم اس چیز کی اہلیت پیدا کرو گے تو ہم غیبت کبریٰ میں بھی تم سے کیا کریں گے، ملاقات کریں گے۔ اور وہ اہلیت کیا ہے کہ اگر شیعوں کے دل جمع ہو جائیں عہد کی وفا کے اوپر۔ مصنف کہتے ہیں کہ عہد کی وفا کا کیا مطلب ہے ہمیں یقینی طور پہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن دیگر چیزوں کو پڑھ کے اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے یہ بات کم از کم واضح ہوتی ہے کہ عہد سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا جو خط ہے، جو امام علیہ السلام کی نصیحت ہے، اگر اس کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے اوپر باقی رہتا ہے تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے عہد کو وہ کیا کر رہے، پورا کر رہے۔ تو اگر کوئی امام علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت کے اوپر عمل کرتا ہے اور کسی قسم کا انحراف نہیں کرتا، تو پھر امام علیہ السلام جو ہے وہ اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات بھی ایسے نہیں ہوتی کہ لا ان یکون غافلا حین اللقاء، کہ جب ملاقات ہوئی تھی تو اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے امام ہیں، جب ملاقات ہو چکی تو بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ تو کیا ہے میرے امام تھے۔ اور مصنف نے کہا کہ اکثر ملاقاتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ ملاقات کے وقت انہیں پتہ نہیں ہوتا اور بعد میں کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو کیا میرے امام تھے، لیکن امام نے یہاں پہ یہ شرط بیان کی کہ اگر وہ عہد کی اور وعدے کی وفا کر رہے ہیں تو پھر انہیں باقاعدہ پتہ بھی چلے گا کہ ہم ان سے کیا کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ اور یہ مصنف کا شروع سے نظریہ چلتا آ رہا ہے کہ غیبت کبریٰ میں بھی امام علیہ السلام کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور بہت سارے لوگ ملاقات کرتے ہیں اور معرفت کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں اور ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں فقط وہ جو سفارت خاصہ ہے کہ خاص نائب بنا دینا، انہیں اہداف دینا، یہ والا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وگرنہ باقاعدہ جو ہے امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور اگلا باب مصنف یہی لکھ رہے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں کون سے ایسے لوگ تھے کہ جن کو امام علیہ السلام سے کیا ملاقات ہوئی۔ تو اسی خط کے آخری حصے میں بھی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اگر جو ہے وہ عہد کی شیعہ وفا کریں تو ہم جو ہے وہ ان سے ملاقات کریں گے، اور یہ معرفت والی کیا ہے ملاقات ہوگی کہ اس میں انہیں جو ہے باقاعدہ پتہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ان کے امام ہیں اور ان سے کیا کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام فرمایا کہ فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہہ ولا نؤثرہ منہم، کہ یہ جو ہمیں روک رکھا ہے شیعوں کی ملاقات سے، یہ ایک ہی چیز ہے، ما یحبسنا عنہم الا، کہ ہماری جو ملاقات ہے شیعوں سے نہیں ہو پا رہی، وہ ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ ما یتصل بنا، کہ جو ہمیں پہنچتی ہے، کیا چیز کہ جس سے ہم ناپسند کرتے ہیں اور شیعوں سے ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ یہ کام انجام دیں۔ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ بہت ساری احادیث اس بات کو واضح طور پہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ امام کی خدمت میں کیا پیش ہوتے ہیں،
اور الکافی کا جو باب ہے اس کے مطابق تو ہفتے میں ایک دفعہ، اور مصنف یہاں پہ کہتے ہیں کہ فی کل اسبوع مرتین فی ایام الخمیس والاثنین، کہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ، ایک جو ہے وہ خمیس جمعرات کا دن ہو گیا، اور ایک یوم الاثنین یعنی اتوار اور سوموار کا کیا دن ہو گیا۔ تو جمعرات اور سوموار کے دن یعنی پیر کے دن ہم سب کے اعمال جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ اور اس جملے کے مطابق پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اعمال میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر گناہ شامل ہے، معصیت شامل ہے، تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے امام علیہ السلام راضی نہیں ہوتے، اور یہ چیز وہ ناپسند کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہمیں ایک شرف ملنا تھا امام کی ملاقات کا، وہ ہم سے کیا ہے لے لیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ واضح طور پہ امام نے فرما دیا کہ ہماری ملاقات سے جو چیز مانے ہے وہ یہی ان کے اعمال ہیں، کہ شیعہ یہ جو ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ان سے کیا ہے ملاقات نہیں کرتے۔ لیکن اگر یہ اپنے ایسے اعمال انجام دیں کہ جو ہمیں خوشی بخشتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ شرف ملاقات بھی کیا ہے ان کو بخشیں گے۔ خط کے آخر پہ یہ جملہ لکھا گیا کہ وہ کتبہ فی غرۃ شوال من سنہ اثنتی عشرہ و اربعمائہ، کہ شوال کے جو ہے وہ رکھا گیا یہ خط، اور یہ سال کون سا تھا؟ 412 و اثنتی عشرہ، 412 ہجری میں یہ خط لکھا گیا۔ نسخۃ التوقیع بالید العلیٰ صلوات اللہ علیہ صاحبہ، یہ شیخ صدوق نے لکھا کہ یہاں سے جو ہے پھر امام زمانہ کی اپنی لکھائی شروع ہوتی ہے، اور وہ لکھائی کا یہ آغاز ہے کہ ھذا کتاب الیک ایھا الولی الملہم للحق العلی باملائنا وخط ثقتنا، کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہمارا خط ہے تمہاری طرف، اے ولی، اے وہ کہ جسے اللہ نے جو ہے وہ بلند حق کا الہام کیا ہے، اور یہ خط ہم اپنی املا سے لکھ رہے ہیں، اور ہمارے جو ثقہ لوگ ہیں ان کے کیا یہ خط سے کیا لکھا گیا ہے۔ فَأَخْفِهِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَطْوِهِ، بس اس خط کو تم ہر کسی سے مخفی رکھنا، اور اسے کیا ہے تم لپیٹ کے رکھنا۔ وَاجْعَلْ لَهُ نُسْخَةً، اور اس کا ایک اور نسخہ تم تیار کرنا، یعنی جو ہماری لکھائی ہے اور ہمارے جو ثقہ لوگ ہیں ان کی لکھائی، اس کو تم نے چھپا کے رکھنا ہے۔ اور ایک اور نسخہ تم نے تیار کرنا ہے کہ تطلع علیہ من تسکن الی امانت من اولیائنا، اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں جس کی امانت کے اوپر تمہیں اطمینان ہے، تم اس کو جو ہے وہ یہ نسخہ پھر دے دینا۔ شاملہم اللہ ببرکتنا، انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ان کو ہماری برکت جو ہے وہ شامل حال جو ہے وہ کرے گا۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ شروع میں ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوتی تھی کہ امام علیہ السلام ہمیشہ یہ لکھتے تھے کہ تم دوسرا نسخہ تیار کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دینا، یہ والا نسخہ نہ دینا۔ ظاہری بات ہے یہ اس میں بہت بڑے کیا اسرار پوشیدہ ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہمیں یہی وجہ آتی ہے کہ تاکہ یہ راز جو ہے وہ شیعوں میں یا لوگوں میں جو ہے وہ نہ پھیل جائے کہ امام علیہ السلام کہاں پہ تشریف فرما ہیں اور کہاں سے رابطہ کر رہے ہیں، کون ان کے قابل اعتماد لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جنہیں پتہ ہے کہ امام جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس ساری چیز کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھنے کے لیے امام علیہ السلام ہر خط کے آخر میں یہی کہتے تھے کہ ہماری لکھائی اور ہمارے ثقہ کی لکھائی کی طرف کوئی جو ہے بندہ مطلع نہ ہونے پائے۔ اور یہ ہو سکتا ہے جو امام کے ثقہ لوگ ہوں انہی کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں، کہ جو امام علیہ السلام سے کیا ہے باقاعدہ رابطے میں ہوں اور باقاعدہ کیا ہے خط لکھتے ہوں۔ یہاں پہ ایک پورا باب کتب میں لکھا جاتا ہے کہ جسے ابدال کا بحث کہتے ہیں، کہ امام علیہ السلام کے اب بھی جو ہے وہ تقریباً 30 ایک بندے ہوتے ہیں جو امام علیہ السلام کے قابل اعتماد ہوتے ہیں، اور جن کے ذریعے سے امام علیہ السلام زندگی گزارتے ہیں مختلف دنیا کے علاقوں میں، اور ان کی جو 30 بندے ہیں ان کی زندگیاں امام علیہ السلام کی زندگیوں کی طرح نہیں ہوتی۔ ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے 50 سال 60 سال کی عمر میں، تو پھر ایک اور بندہ کیا ہے ان کی جگہ پہ امام علیہ السلام انتخاب کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ابدال کہتے ہیں، یعنی وہ بدلتے رہتے ہیں ایج کے اعتبار سے اور جو ہے وفات کے اعتبار سے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ سعادت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو امام علیہ السلام کے لیے اب بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور امام کی خدمت کا جو ہے وہ شرف جو ہے وہ پا رہے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مکمل رازدان ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی کیا کچھ نہیں بتاتے کہ امام سے ان کی ملاقات کیسی ہے۔ تو یہاں پہ یہ باب جو ہے وہ واضح ختم ہوتا ہے خطوط کا، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ مصنف جو ہے یہ باب باندھتے ہیں کہ من الذی رآہ فی الغیبۃ الکبریٰ، کہ غیبت کبریٰ میں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے واقعات ہم تک پہنچے ہیں، ان کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے چونکہ مصنف کے مطابق یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام سے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر انسان کے اندر تقوی کی شرائط پوری ہوں اور سارے وہ عہد کو پورا کر رہا ہو تو امام علیہ السلام اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امام علیہ السلام اسے اپنا قابل اعتماد فرد بھی قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمارے اعمال کو اس قابل بنائے کہ امام ہمارے اوپر اعتماد کریں اور ہمیں اپنے غلاموں میں سے قرار دیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔